अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। यास्मीन और महजबीन दो बहनें थीं। उनके वालिद का इंतकाल उनकी कम उम्री में ही हो गया था। यास्मीन की वालिदा रज़िया खातून ने फैक्ट्रियों में छोटी छोटी नौकरियां करके इन दोनों बच्चों को पाला था। एक मुनासिब रिश्ता देखकर उन्होंने महजबीन की शादी काफ़ी जल्दी कर दी थी, जो कि अब 4 बच्चों की माँ थी। जबकि यास्मीन के लिए भी सवाली उनके घर आते, मगर अब तक उसकी बात नहीं बन पाई थी, जिसकी एक ठोस वजह इस घर की गुर्बत थी। रज़िया खातून को टीबी का मर्ज लाहक हो गया था, जिसकी बिना पर वो बिल्कुल बिस्तर से लग गई थी, क्योंकि मुनासिब इलाज और अच्छी ग़िज़ा की किल्लत ने उन्हें बिल्कुल ही लाचार कर दिया था। यास्मीन इंटर पास थी। वो माँ के इलाज और घर के अखराजात चलाने की खातिर मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और मोहल्ले के ही एक छोटे से स्कूल में नौकरी कर रही थी, जो सिर्फ 2500 तनख्वाह उसके हाथ में रखते थे। रज़िया खातून की तेज़ी से बढ़ती बीमारी के इवज़ डॉक्टर ने यास्मीन को फौरी मशवरा दिया था कि इन्हें टीबी सैनिटोरियम में दाखिल करवा दिया जाए, वरना इनकी जान को ख़तरा हो सकता था। इसी इवज़ यास्मीन को 30,000 रुपये की अशद ज़रूरत थी, मगर उसके पास 30 तो क्या 3,000 भी नहीं थे। फिर यास्मीन ने अपनी खुददारी और गैरत को एक जानिब रख कर अपने अजीज़ रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए, क्योंकि उसे हर सूरत में 30,000 रुपये जमा करके अपनी माँ का इलाज करवाना था, चाहे उसकी खुददारी उसका पिंदार ही दाव पे क्यों न लग जाए। इसी सिलसिले में वो आज नजमा खाला के पास आई थी कि उन्हें अपने मसाइल के बारे में आगाह कर सके। आखिर को वो उसकी खाला थी और उसकी माँ की बहन भी थी, तो उसे उम्मीद थी कि जो बन पड़ा वो ज़रूर करेंगी। तुम तो जानती हो कि महीने का आखिर चल रहा है और ये अखराजात भी मुंह फाड़े खड़े रहते हैं। अब ये खर्चे थोड़ी देखते हैं कि महीना ख़त्म होने पर भला पैसे कहाँ से आएंगे। वो अपनी आदत के मुताबिक बोले चली गई। यास्मीन ने इंतहाई बेबसी महसूस करके महज जी कहने पे इक्तफा किया। नजमा खाला को शायद उस पर यास्मीन की लाचारी पे जैसे तरस आ गया। वो बड़े एहसान जिताने वाले अंदाज में उठते हुए बोली, तुम्हारी ज़रूरत भी तो बहुत बड़ी है। आखिर को माँ की ज़िंदगी का सवाल है। भला ऐसे में इंसान किसी को खाली हाथ कैसे भेज सकता है। तुम ठहरो, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके आती हूँ। यास्मीन के लिए नजमा खाला के अदा किए गए जुमले इंतहाई खुशकुन थे। उसके अंदर तमानियत व मुसर्रत एकदम सरायत कर गई थी। नजमा खाला अम्मा की सगी बहन है, यकीनन वो हमारी मदद ज़रूर करेंगी। मुझे 30,000 रुपये दे देंगी। यास्मीन उनके अंदर जाने के बाद खुद से इंतहाई खुश होकर बोली। फिर बड़ी बेताबी से खाला के खूबसूरत से ड्राइंग रूम में बैठी उनका इंतज़ार करने लगी। कुछ ही देर में खाला वापस आ गई। यास्मीन की निगाहों ने देख लिया था कि नजमा खाला की मुट्ठी में कुछ नोट दबे हुए हैं। वो बेपनाह खुश हो गई। लो भाई यास्मीन, मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। ये रकम भी मैंने बड़ी मुश्किल से घर के ज़रूरी अखराजात से निकाली है। नजमा खाला ने 1000 के चंद नोट उसके हाथ में धरे तो यास्मीन ने इंतहाई अचंभे से पहले उन कागजी नोटों को, फिर नजमा खाला की जानिब देखा, जिन्होंने 3,000 रुपये थमा कर जैसे उसकी 7 नस्लों पर एहसान कर दिया था। बाकी तुम दूसरे रिश्तेदारों से मांग लो, आखिर रिश्तेदारों का भी कुछ फ़र्ज़ होता है। नजमा खाला चमक कर बोली। तो यास्मीन का दिल चाहा कि ये चंद नोट भी उनके मुंह पर मार के लानत भेज के चली जाए यहाँ से, मगर ठीक है नजमा खाला, ये भी बहुत है। वो फ़कत इतना बोल पाई, फिर खामोशी से अपना बैग कंधे पर डाल कर दरवाजे से बाहर निकल आई। जब ही बाहर निकलते निकलते अकब से खाला की बेटी सहरिश की झुंझलाई हुई आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। ओफो मम्मा,
آپ نے اتنی دیر لگا دی. آپ جانتی ہیں مجھے اس ڈیزائنر کے لون کے پرنٹس چاہیے ہیں، وہ ہاتھوں ہاتھ بک جاتے ہیں. میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں، میں 4 سوٹوں سے کم نہیں لوں گی. ارے اچھا بابا، اچھا لے لینا، پہلے ڈرائیور سے کہو جلدی سے گاڑی نکالے. نجمہ خالہ بھی ایک دم مستعد ہو گئی تھی اور ایک تلخ سی مسکراہٹ یاسمین کے لبوں پہ دوڑ گئی. پھر وہ وہاں مزید نہیں ٹھہری، تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی. آپ بھی کچھ تو رقم کا انتظام کر دو، مجھے جلد سے جلد اماں کا علاج شروع کروانا ہے، ورنہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. یاسمین لجاجت سے بولتے بولتے آخر میں رو دی. مہاجبین نے انتہائی بے بسی سے اپنی چھوٹی بہن کو آنسو بہاتے دیکھا. اس کا شوہر انور ویسے ہی معمولی نوکری کرتا تھا، پھر اس قدر منہ زور مہنگائی میں 4 بچے، ایک بیوی اور والدین کو کھلانا پلانا بڑے دل گردے کا کام تھا. مہاجبین بہت مشکل سے گزارا کرتی تھی. اس پر ساس صاحبہ کے الزامات کہ مہاجبین چپکے اپنے میاں کی کمائی اپنی بہن اور ماں کے ہاتھ میں تھما آتی ہے. مہاجبین کا میکا میرے ہی بیٹے کی کمائیوں سے تو چل رہا ہے، ہمارے رشتے تو برکت ہی اٹھ گئی ہے جب سے اس لڑکی کو بیاہ کر لائے ہیں. میں کیا کروں گڑیا، خدا کی قسم اگر میرے ہاتھ میں تھوڑے بہت پیسے ہوتے تو ابھی اسی وقت میں تیرے ہاتھ میں رکھ دیتی. مگر وہ فقط اتنا بول کے خاموش ہوئی تو یاسمین نے اسے چونک کر دیکھا. وہ بھی تو اپنی بہن کے خستہ حالات سے بخوبی واقف تھی. اسے اپنی بے وقوفی پہ افسوس ہوا. میں جانتی ہوں آپی، تمہارے پاس کچھ ہوتا تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یاسمین، تم آفاق ماموں سے کیوں نہیں پیسے مانگ لیتی؟ سنا ہے وہ غریبوں کی بہت مدد کرتے ہیں، اور تنویر مامی نے تو ایک فلاحی ادارہ بھی جوائن کیا ہوا ہے. مہاجبین کو اچانک یاد آیا تو وہ جلدی بولی. آپی، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وہ ہماری مدد کر دیں گے؟ وہ بے یقین لہجے میں سوالیہ انداز میں بولی. اسی دم اس کا بہنوئی انور اندر آیا تو یاسمین نے سر پہ دوپٹہ ڈال کر جلدی سے اسے سلام کیا، جس کا اس نے انتہائی رکھائی سے جواب دیا. پھر بڑی بد مزاجی سے بیوی سے مخاطب ہو کر بولا. آج کھانا ملے گا یا صرف چائے پہ ہی گزارا ہوگا؟ میں ابھی روٹیاں ڈالنے ہی جا رہی تھی. مہاجبین گھبرا کر بولی تو یاسمین اسے خدا حافظ کہہ کے وہاں سے لوٹ آئی. پھر یاسمین نے آفاق ماموں تو کیا، سراج چچا، مختار تایا اور دیگر رشتہ داروں کے در پہ جا کر جھولی پھیلائی، مگر سب بے حد مجبور اور لاچار نظر آئے. بیٹا، یہ رقم تو بہت زیادہ ہے، تم جانتی ہو نا کہ 30,000 کتنی مشکل سے کمائے جاتے ہیں. آفاق ماموں نے بڑی بردباری سے اس کے مقابل بیٹھے بات کی تو یاسمین کی نظر ان کے 2 سالہ پوتے کے ہاتھوں پہ پڑی، جو ایک مشہور برانڈ کا اسمارٹ فون بار بار زمین پہ گرا رہا تھا. جی، بہت مشکل سے کمائے جاتے ہیں، وہ کھوئے لہجے میں بولی. کوئی کہتا میں نے کل ہی غریبوں کے نام پہ رقم بانٹی ہے، تم پہلے آ جاتی تو. کسی نے کہا اپنے ڈاکٹر سے کہو کسی خیراتی ادارے کا تمہیں پتہ بتا دے، یا پھر اسی ہسپتال سے زکوٰۃ فنڈ میں اپنی ماں کا علاج کرا لو. صرف 30,000 ہی خرچ تھوڑی ہوں گے، آگے بھی بڑا خرچہ ہوگا. بھئی ابھی دواؤں اور پھر خوراک کے پیسے کس سے مانگتی پھرو گی؟ تم یوں کرو، بیت المال میں زکوٰۃ خیرات کے فنڈ کے لیے اپنی ماں کی درخواست جمع کرا دو. اور یوں ہر آن ہر پل اس کی عزت نفس کچلی گئی، مگر پھر بھی اسے 30,000 کی رقم نہیں حاصل ہوئی. اپنی بے بسی اور ذلت پر اسے بے پناہ رونا آیا اور وہ اپنے گھٹنوں میں سر چھپا کے بلک بلک کے رو دی. دوسری طرف اس کی ماں کی حالت تھی جو روز بروز بگڑتی جا رہی تھی. ڈاکٹر نے رضیہ خاتون کی رپورٹ دیکھی تو اس کے چہرے پہ تشویش کے رنگ بکھر گئے. وہ اپنی کولیگ کے توسط سے ایک سرکاری اسپتال کے سینئر ڈاکٹر کو اماں کا چیک اپ کروانے آئی تھی، اور اپنی کولیگ کی مہربانی سے اس کا نمبر بھی جلد آ گیا تھا، جبکہ ڈاکٹر بھی بڑی توجہ سے اماں کو دیکھ رہے تھے، ورنہ سرکاری اسپتالوں میں مریض کو توجہ سے دیکھنا تو دور، ان سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے. حالانکہ یہ ڈاکٹرز اپنے پرائیویٹ کلینک میں خوش مزاجی اور خوش اخلاقی کا اعلیٰ نمونہ بنے دکھائی دیتے ہیں. آپ کی والدہ کا مرض خطرناک نوعیت اختیار کر گیا ہے. آپ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا
انہیں جلد سے جلد ٹی بی سینیٹوریم میں داخل کروا دیں ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ یاسمین کو ڈاکٹرز کی بات بے تحاشا ہراساں کر گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سڑک پر اپنی ماں کی زندگی بچانے کی خاطر بھیک مانگنے کھڑی ہو جائے۔ شاید اب یہ واحد راستہ اس کے پاس بچا تھا۔ میری پیاری گڑیا، میری پیاری بچی، میرے لیے مت ہلکان ہو، بھلا موت سے بھی کسی کو راہ فرار ملی ہے؟ مرنے دے مجھے، مر جانے دے۔ اماں پیار سے اسے گڑیا کہتی تھی۔ وہ اس کی تمام تر کوششیں بخوبی ملاحظہ کر رہی تھی اور اندر ہی اندر خون کے آنسو روتی تھی کہ کس طرح ان کی بیٹی در در جا کے ذلیل و رسوا ہو کر آتی ہے۔ یاسمین ان کی بات پہ تڑپ اٹھی۔ ایسی باتیں کیوں کرتی ہو اماں؟ مرے آپ کے دشمن۔ اچھا بتاؤ، اگر تمہاری جگہ اس موذی مرض میں مبتلا ہوتی تو تم میرے علاج کے لیے کوششیں نہیں کرتی کیا؟ ہائے اللہ نہ کرے جو تجھے ایسا مرض لگے، کبھی سوچ سمجھ کے بھی بات کر لیا کر، اماں دہل کر بولی۔ پھر انہیں کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ یاسمین انہیں سنبھالنے میں لگ گئی اور پھر اماں کا چیک اپ کرانے کے بعد بھی یاسمین بے چین رہی تھی۔ اگلے روز ٹیچرز روم میں وہ اکیلی بیٹھی کسی غیر مرئی نکتے کو گھرے جا رہی تھی۔ اس وقت اسکول کی چھٹی ہو چکی تھی۔ تمام بچے اور ٹیچرز اپنے اپنے گھروں کو جا چکی تھی، مگر وہ آج یہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کی ماں کی زندگی بند مٹھی میں ریت کی طرح پھسلتی جا رہی تھی اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ یوں ہی ساکت و بے حس نہ جانے کتنی دیر سے بیٹھی تھی، جب بھی کسی نے 5,000 5,000 کے کرارے نوٹ اس کے سامنے دھرے تھے۔ یاسمین اپنے دھیان سے بہت زور سے چونکی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی ساعت وہ ان رنگ برنگے کاغذ کے ٹکڑوں کو دیکھے گئی۔ پھر یک لخت اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید وہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی ہے۔ یاسمین نے اپنی آنکھوں کو زور سے بند کر کے پوری طرح آنکھیں پھاڑ کے سامنے دیکھا تو نوٹ ہنوز پڑے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ یہ خیال ذہن میں در آتے ہی اس کے اندر بجلی سی بھر گئی۔ اس نے جو ہی سر اٹھا کر دیکھا، سامنے ہی ادھیڑ عمر کے مقبول آفتاب اسے بڑی تمکنت سے کھڑے دکھائی دیے، جو اسکول کے مالک تھے، جن کی آنکھوں کے پیغام کو پڑھ کر یاسمین کے جسم میں گردش کرتا خون گویا منجمد سا ہو گیا تھا۔ مگر دوسرے ہی پل اماں کا کھانستا تکلیف سہتا چہرہ آنکھوں میں آہ سمایا۔ اس نے ایک نگاہ چند نوٹوں پہ ڈالی اور دوسری نظر معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے مقبول آفتاب پر۔ پھر ایک گہری سانس کھینچ کر یاسمین نے ٹیبل پہ دھرے نوٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اسی دم اس کے سر پہ جمع دوپٹہ ڈھلک کر کندھے پہ آ گیا۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا ان دنوں ٹی وی، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، غرض کے ہر جانب مشہور و کامیاب ماڈل اور اداکارہ جیسمین خان کے چرچے ہو رہے تھے۔ لوگ اپنی بڑی بڑی پارٹیز اور فنکشنز میں اسے بلانا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ میڈیا ہمہ وقت اس کے آگے پیچھے بھاگتا تھا اور اس کی ہم عصر اداکارائیں اور ماڈلز اس کی شہرت اور کامیابی کو دیکھ کے جل جل کر کباب بن جاتی تھیں، مگر اسے کسی کی مطلق پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ماما، جب میں نے اپنی فرینڈز کو بتایا کہ جیسمین خان میری کزن ہے تو پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا، پھر وہ مجھ سے اتنا امپریس ہو گئی کہ کیا بتاؤں۔ جیسمین کی بڑھتی شہرت کے چرچے سن کر اس روز سہرش اپنی ماں نجمہ بیگم کو بتا رہی تھی تو نجمہ بیگم خوش ہوئے جا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے لندن میں فلیٹ لے لیا ہے اور چھٹیاں گزارنے وہ سوئٹزرلینڈ جاتی ہیں۔ میں کتنی کوشش کر رہی ہوں کسی بھی طرح میرا رابطہ جیسمین سے ہو جائے اور پھر میں اپنے گھر کی پارٹی میں اسے بلا کر لوگوں میں ڈھاک بٹھاؤں۔ یہ نجمہ بیگم تھیں جو جیسمین خان سے ملنے کے اشتیاق میں مرے جا رہی تھی۔ اور مما، وہ وڈیرا ارحم شاہ جو مجھے گھاس بھی نہیں ڈالتا، وہ اب میرے آگے پیچھے پھرتا ہے کہ بس کسی طرح اسے جیسمین خان سے ملوا دو۔ اسی بنا پر وہ مجھے 2 بار شاپنگ پہ بھی لے جا چکا ہے۔ وہ مزید بھی بہت کچھ بول رہی تھی اور اس پر نجمہ بیگم کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جادو کی چھڑی گھما کر اپنی بھانجی
جیسمین خان کو کسی بھی طرح اپنے سامنے حاضر کر دیں۔ یہ حال صرف نجمہ خالہ کا ہی نہیں تھا، بلکہ خاندان کے تمام بزرگ چھوٹے بڑے جیسمین سے تعلقات استوار کرنا چاہتے تھے، تاکہ وہ بھی اپنے حلقہ احباب میں فخر اور غرور سے بتا سکیں کہ جیسمین خان ٹیلی ویژن اور فلم انڈسٹری کا ابھرتا ہوا خوبصورت چہرہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی سگی رشتہ دار ہے۔ مہجبین بیٹا، یقیناً جیسمین تم سے ضرور بات چیت کرتی ہوگی۔ پلیز اس سے ریکویسٹ کرنا کہ اپنے آفاق ماموں سے صرف ایک بار تو رابطہ کرے۔ آفاق ماموں اپنی باتیں کانوں تک چیرتے ہوئے انتہائی خوش آمدی لہجے میں بول رہے تھے۔ ماموں، یقین کیجئے گڑیا تو بہت مہینوں کے بعد مجھ سے مختصر سی ہی بات کر پاتی ہے۔ دراصل وہ اتنی مصروف رہتی ہے نا۔ ہاں یہ بات تو ہے، آخر کو اتنی کامیاب ماڈل اور ایکٹریس ہے۔ بیٹا دراصل میں کہنا چاہتا تھا کہ رامین کو بھی بہت شوق ہے ٹی وی ڈراموں میں کام کرنے کا۔ اب یہ پروفیشن معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا، اور یوں دیکھو تو بہت پیسہ اور شہرت ہے اس کام میں۔ اب تم اپنی جیسمین کو ہی دیکھ لو، وہ اپنے مطلب کی بات اس کے گوشے گزار کرتے ہوئے بولے تو وہ محض جی کہہ کے رہ گئی۔ تقریباً روز ہی کسی نہ کسی رشتہ دار کا فون آ جاتا یا وہ خود آ دھمکتا کہ جیسمین سے یہ کام کروا دو، وہ کام کروا دو۔ اب تو اس کا شوہر بھی اس کے سامنے ہاتھ باندھے غلاموں کی طرح کھڑا رہتا، جیسے وہ ملکہ عالیہ ہو، اور کیوں نہ اس کا غلام بنتا۔ جیسمین نے انہیں 4 مرلے کے گھر سے اٹھا کر شہر کے معروف علاقے میں 1000 گز کی کوٹھی پہ پہنچا دیا تھا۔ اسے کلرک کی پوسٹ سے ہٹا کر مینیجر کی پوسٹ پہ بٹھا دیا تھا۔ بچوں کو نچلے درجے کے اسکول سے اٹھا کر مہنگے ترین انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ جیسمین عام اداکاراؤں کی طرح صرف شوبز سے ہی وابستہ نہیں تھی، بلکہ اس کا نام ملک کی مشہور نامی گرامی ایسی شخصیات میں آتا تھا جو سب سے زیادہ خیراتی کام کرتے تھے۔ جیسمین نے اپنی والدہ رضیہ کے نام سے ایک ہسپتال بھی شروع کر رکھا تھا، اور رضیہ کے نام سے ہی اس نے مختلف دیہاتوں میں چھوٹے اسکولوں کا ایک پروجیکٹ بھی شروع کر لیا تھا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے تمام بڑے بڑے بیوروکریٹس اور بزنس مین جیسمین سے رابطے میں تھے۔ جیسمین صرف ایک عام اداکارہ ہوتی تو شاید اسے اتنی عزت اور پذیرائی نہ ملتی۔ اس کی عزت اور پذیرائی کی اصل وجہ اس کا درد دل تھا جو وہ انسانیت کے لیے رکھتی تھی۔ جبھی تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے سے وقت میں ہی اس قدر مشہور ہو چکی تھی کہ اس کے کروڑ پتی رشتہ دار بھی اس سے تعلقات استوار کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جیسمین جیسے بالکل بدل کے رہ گئی تھی۔ اب وہ لوگوں سے بہت ہی کم ملتی جلتی تھی۔ اس کا سارا وقت ملک پھرنے میں ہی گزرتا تھا۔ کتنی ہی طرح کے فیشن شوز میں اسے شریک ہونا ہوتا تھا۔ بیرون ملک بھی کتنے ہی برانڈز کی تشہیر کے لیے اسے برانڈ امبیسڈر بنا لیا گیا تھا۔ مہاجبین کی جب کبھی گڑیا سے بات ہوتی، وہ تمام رشتہ داروں کی باتیں اس کے گوشے گزار کر دیتی۔ جواباً وہ بس ایک تلخ سا کہکا لگا کے رہ جاتی۔ اچھا آپی، سیٹ تیار ہو چکا ہے، میں فون بند کرتی ہوں۔ اس نے موبائل بند کیا اور سہولت سے کیمرے کی تیز چبھتی ہوئی روشنیوں کے درمیان آن کھڑی ہوئی۔ آنکھوں کو چکا چوند کر دینے والی اس دنیا سے اسے روشناس مراد فاروقی نے کروایا تھا۔ مقبول آفتاب کے بعد اس کی کافی لوگوں سے شناسائی ہوئی، جس میں ایک مراد فاروقی تھا جو پیشے کے اعتبار سے فوٹوگرافر تھا۔ یاسمین کے پوشیدہ حسن کو مراد فاروقی کی زیرک نگاہوں نے فوراً پہچان لیا تھا، جو بظاہر غربت اور پریشانی اور مفلسی کے دھندلکوں میں چھپا ہوا تھا۔ وہ بے پناہ سحر انگیز سراپے اور پرکشش چہرے اور خد و خال کی مالک تھی۔ گہری کالی بڑی بڑی آنکھیں اور لمبی پلکیں، بیضوی سا چہرہ، لمبی تراشیدہ ناک، سراہی جیسی گردن، گھنی سیاہ زلفیں، لمبا قد۔ کیا کمی تھی آخر اس میں؟ اور ایک فوٹوگرافر ہوتا ہی نہیں،
اگر وہ حسن کو پہچان نہ پائے۔ مراد فاروقی ہی وہ جوہری تھا جس نے یاسمین جیسے ہیرے کو تراش کر جیسمین خان بنا ڈالا تھا، اور آج ایک عالم جیسمین خان کا دیوانہ تھا۔ لیکن جیسمین خان کیا کرتی؟ یاسمین جس کی زندگی میں اب کوئی تمنا ہی نہیں رہی تھی، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ شہرت، ہاں بس ایک جنون تھا، دن رات کام کر کے خوب سے خوب پیسہ کمانے کا جنون، اور اس سے بھی بڑھ کے انسانیت کی خدمت کرنے کا جنون۔ جیسمین ٹی وی، اخبار، انٹرویوز سے بہت بھاگتی تھی۔ وہ شاذ و نادر ہی کسی کو انٹرویو دیتی تھی، اور جس کو دیتی تو سمجھو اس کا نصیب کھل جاتا تھا۔ ایک بے پناہ معروف جریدے کا سٹاف اس سے انٹرویو کا وقت لینے کے لیے مہینوں سے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، جبکہ اس کا سیکرٹری مسلسل انہیں ٹال رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ انہی سے نبرد آزما تھا۔ جب ہی پاس کھڑی جیسمین نے اسے ٹائم دینے کا عندیہ دیا، اور جب سیکرٹری نے یہ خوشخبری اس میگزین کو سنائی تو جیسے ان کی مراد بر آئی تھی۔ انٹرویو لینے والا لڑکا کافی ذہین اور شارپ تھا۔ وہ بڑی مہارت سے جیسمین کا انٹرویو لے رہا تھا، جب ہی ایک لڑکی اس کے پاس آ کر بولی، میڈم سیٹ تیار ہے۔ یہ سن کر جیسمین نے کرسی سے اٹھنے کا قصد کیا تو وہ لڑکا تیزی سے بولا، میڈم پلیز بس یہ آخری سوال۔ اس کی بات پر جیسمین نے اس کو گویا سر کے اشارے سے اجازت دی تو وہ بولا، آپ کی نظر میں انسان کی کیا قیمت ہے؟ جیسمین نے اس سوال پر اسے چند لمحے دیکھا، پھر انتہائی اسپاٹ لہجے میں بولی، 30,000 روپے۔ 30,000 روپے؟ وہ حیرت سے دہرا کر بولا، 30,000 روپے۔ یہ کہہ کر وہ اس لڑکے کو حیران اور پریشان چھوڑ کر اس دنیا کی جانب قدم بڑھانے لگی جو محض اپنا آپ 30,000 میں فروخت کرنے کے عوض اسے ملی تھی۔ یہ تو مراد فاروقی کی مہربانی اور اس کے حسن کا کمال تھا کہ وہ اس مصنوعی تصنع سے بھرپور دنیا میں چلی آئی تھی، ورنہ تو وہ اس بدبودار ماحول کا حصہ بن جاتی جہاں دن تاریک اور راتیں روشن ہوتی ہیں، جہاں جسم فروشی کر کے ہاتھ میں محض چند روپے ہی آتے ہیں۔ مگر ان سب کے باوجود بھی وہ اپنی اماں کو بچا نہیں پائی تھی۔ اپنا سب داؤ پہ لگا کے بھی وہ اپنی متاع جہاں ہار گئی تھی۔ شاید وہ کچھ بھی نہیں بچا سکی تھی۔ یاسمین سے جیسمین بننے کا سفر یوں دیکھا جائے تو صرف 30,000 روپے کے عوض ہی طے ہوا تھا۔ جیسمین جو ہی کیمرے کے آگے آئی، کھٹا کھٹ روشنیاں جل اٹھی تو اس نے بھی اپنے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجا کر اپنا کام شروع کر دیا، کیونکہ یہ کام ہی ایسا ہے، دھوکے اور جھوٹ سے بھرا، لیکن دیکھا جائے تو پیسہ بہت ہے، بہت پیسہ ہے اس میں۔ وہی پیسہ جو ہوتا تو ہر کسی کے پاس ہے، لیکن ہر کوئی اسے صرف اپنی ترجیحات پہ ہی خرچ کرتا ہے، پھر بھلے اس کے سامنے کتنا ہی ضرورت مند کیوں نہ کھڑا ہو، وہ اس کی ضرورت کا احساس کبھی بھی نہیں کر پاتا۔ جیسمین کی یہ کہانی ہمارے معاشرے کا ایک ابھرتا ہوا المیہ اور تلخ سچ بھی ہے۔